आप मौलवी साहब फोन करते हैं अपने मदरसे के दूसरे मौलवी को, अच्छा बात सुनो यार, हमने इकट्ठे पढ़ा हुआ है, तो लिहाजा तुम मेरी बीवी के साथ शादी करके एक रात सेटिंग शूटिंग करके अगले दिन जो है इसको तलाक दे देना, ये फिर मेरे पास वापस आ जाएगी। फिर मुफ्ती साहब दोबारा मुफ्ती साहब आए अब स्पीच करने के लिए मस्जिद में। मुफ्ती तारिक मसूद साहब बड़े गुस्से, और जनाब घर जैसे पहुंचे बीवी ने कोई ऐसी बात की, खाने में नमक कम था, मुफ्ती साहब ने 3 मरतबा कहा तलाक तलाक तलाक, और उसके बाद फिर मुफ्ती साहब ने अपने मदरसे के मौलवी को फोन किया, यार देखो फिर मसला वही हो गया, उनसे ऐलान क्या करें, आप बकायदा हलाला सेंटर खोलें। हम ये करते भी थे रसूल के ज़माने में। वो क्या हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बकर क्या करती थी, कुंडिया खड़का के लोगों को कहती थी, साहबियों को कहती थी कि जनाब आ जाएं बिस्मिल्लाह हम रेडी हैं। या हज़रत अबू बकर जो है वो वहाँ पर मस्जिद में ऐलान करवाते थे कि भाई देखो फलां फलां साहबी के घर जो है वो बेटियां मादा बैठी हैं मुते के लिए, तो बिस्मिल्लाह तशरीफ ले आओ, चूंकि रसूल ने इसके जवाब का ऐलान किया हुआ है और अभी तक इसके ऊपर हुर्मत आई नहीं है, क्योंकि हज़रत उमर का ज़माना नहीं आया, अमर इब्न हुरैस का वो वाक़या नहीं हुआ, इसलिए मुता अभी तक हलाल है। तो लिहाजा जितने भी सहाबा आमादा हैं तो वो बिस्मिल्लाह करें, फलां फलां जगहों पर जो है वो बच्चियां दस्तयाब हैं। आप देखिए भाई कराची में कोई बेचारा पंजाब का कमाने शमाने के लिए आता है, ना घर है ना बाहर है, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब सहाबा की सुन्नत अमल करते हुए माशाल्लाह आपकी 4 शादियां। गैरत नहीं जागनी चाहिए, यहाँ पे देखें हलाल बात कर रहा हूँ, आपकी गैरत नहीं जागनी चाहिए, आप ये नहीं कहना तौहीन हो गई या ये कुछ हो गया, बिल्कुल हलाल सहाबा की सुन्नत को यहाँ पे आपने अप्लाई किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के एक और क्लिप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं मुफ्ती साहब का क्लिप समाअत फरमाएं और उसके बाद इंशाल्लाह उस पर जवाब अर्ज करते हैं। देखते हैं मुझसे अब क्या शुरली बयान फरमा। एक साहब ने तहरीर लिखी कि एक्चुअली नौजवान जो बाहर मुल्कों में जाते हैं ज़रूरत के पेश नज़र ज़िना से बचने के लिए एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उलमा को इस पे गौर करना चाहिए। इख्तिलाफी मसला है, बाज़ ताबीईन से जवाज़ मनकूल है और बाज़ जो है ना वो असलाफ में बाज़ लोगों से इसका जवाज़ मनकूल है। तो इख्तिलाफी तो मानो ना, पहले ही हमसे मनवाएंगे इख्तिलाफी है, उसके बाद फिर कहेंगे जब मसले में इख्तिलाफ होता है तो लचक होती है, तो ज़रूरत के बेस पे दूसरे कौल पर अमल करना क्या हो जाता है, जायज़ हो जाता है। लिहाजा फिर वहां से क्या करोगे, जवाज़ का फतवा लो। जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह ऐसा होने, और जो बेगैरत दलील देना मुता के हलाल होने की, उसको बोल तो अपनी बेटी मुता के लिए पेश। अब जो बगैरत मुता के हलाल होने की दलील दे, अब क्या मतलब है, चूँकि मुता एक ऐसी चीज़ है कि जो बगैरती का एक आप ये कह सकते हैं कि नमूना है, तो लिहाजा वो कौन होगा बगैरत। अब ये इनडायरेक्ट सहाबा की क्या कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। भाई अगर शिया आज ये बात कर दे कि भाई कोई सहाबी एक चीज़ का कायल है और शिया आगे कह दे कि भाई ये काम करने वाला बगैरत है, तो कहेंगे देखें जी हमारा चूँकि फलां सहाबी इस चीज़ के जवाज़ का कायल है, तो फिर इन शियों ने क्या कर दिया, यहाँ पर तौहीन कर दिया। और खुद यहाँ पर देखें सीख पा हो रही हैं और क्या कह रहे हैं इसके ऊपर, जनाब को ये बगैरती वाली बात करे, तो मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह ये बगैरती वाली बातें कौन करता है। तो अपनी बेटी अनाउंसमेंट फेसबुक पे डाल के ये मुता के लिए तैयार है। हाँ, अपनी बेटी अनाउंसमेंट के लिए मुता के लिए तैयार है। मुफ्ती साहब वो भी मैं आपकी खिदमत में अभी रखूंगा। आपके हज़रत आयशा रज़ाए कबीरा की कायल थी, वो ये कि महरम जो है वो घर में आए, यानी कोई नामहरम घर में आए, तो उसके लिए महरमियत ईजाद करने के लिए क्या है, हज़रत आयशा जनाब अपनी बहनों को और इनको भांजियों वगैरह को इनको कहा करती थी कि तुम लोग जो है वो इनको दूध पिलाओ, फिर ये महरम हो जाएंगी, फिर मैं इनके साथ गुफ्तगू शनीद कर सकूँगी। तो लिहाजा आप आज क्या करें, हज़रत आयशा की सुन्नत पे अमल करते हुए अनाउंसमेंट लगाएं कि भाई देखो अगर कोई शख्स चाहता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के घर तशरीफ़ लेकर आए, चूँकि अब मसला नामहरमियत का है, नामहरम है आप लोग, तो बस हमारी ख़वातीन आप लोगों को दूध पिलाएंगी, फिर आप महरम हो जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह एक घरेलू माहौल में गुफ्तगू की जाएगी। अब ये कोई हराम चीज़ तो नहीं है, क्यों, क्योंकि हज़रत आयशा इस चीज़ के जवाज़ की कायल थी। वो भी अभी आपके पीरो मुर्शिद की ज़बानी आपकी खिदमत में रखूंगा। आगे चलते हैं जी। तस्वीर ना लगाओ, नाम पता दे, कोई करेगा गैरतमंदी है, एकदम गुस्से में आएगा ना वो, क्या ख्याल है भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है, इसमें गैरती वाली क्या बात है, एक चीज़ हलाल है तो गुस्सा क्या। अपनी बच्चियों के रिश्तों के लोग इश्तिहार डालते हैं कि नहीं डालते। अब ये कह रहे हैं कि जी मुत्ता का मतलब ये होता है कि अपने बच्चों को ऐसे पेश करना, इश्तिहार लगाना वगैरह। तो ये बताएं कि जब रसूलुल्लाह के ज़माने में बिल्कुल आपके बकौल तो भाई रसूल के ज़माने में ये चीज़ हलाल थी ना, आपके बकौल आपकी रिवायात के बकौल हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी ये चीज़ हलाल थी। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर, हज़रत अबू बकर की जो बेटी हैं, वो कहती हैं कि हम ये कुन्ना नफ़अल, हम ये करते भी थे मुत्ता रसूल के ज़माने में। तो वो क्या हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर क्या करती थी, कुंडिया खड़का के लोगों को कहती थी, साहबियों को कहती थी कि जनाब आ जाएं बिस्मिल्लाह हम रेडी हैं। या हज़रत अबू बकर जो है वो वहाँ पर मस्जिद में ऐलान करवाते थे कि भाई देखो फलां फलां सहाबी के घर जो है वो बेटियां मादा बैठी हैं मुत्ते के लिए, तो बिस्मिल्लाह तशरीफ़ ले आओ, चूँकि रसूल ने इसके जवाज़ का ऐलान किया हुआ है और अभी तक इसके ऊपर हुर्मत आई नहीं है, क्योंकि हज़रत उमर का ज़माना नहीं आया, अमर इब्न हुरैस का वो वाक़या नहीं हुआ, इसलिए मुत्ता अभी तक हलाल है। लिहाजा जितने भी सहाबा आमादा हैं तो वो बिस्मिल्लाह करें, फलां फलां जगहों पर जो है वो बच्चियाँ दस्तयाब हैं। ये होता था मुफ्ती साहब, टिकटॉकर मुफ्ती साहब आपकी ज़बान में अगर जवाब दिया जाए तो यही बनेगा ना भाई, सहाबा फिर दियूस थे सारे आपके बकौल, सहाबा सारे ऐसे थे, ये काम करते थे। आगे चलें जी। उसमें किसी को गुस्सा आता है, क्या हो गया, वो भी गलती समझी जाती है, शादी दफ्तर में भी जाते हैं, भाई हमारी बच्ची है, इतनी क्वालिफिकेशन है, कोई मुनासिब मुंडा को दो, खुशबू लगा गया हमारे घर उसको भेज दे। तो भाई अपनी बेटी आप इश्तिहार दो कि हमारे यहाँ मुता सेंटर, आप जैसे हलाला सेंटर आप इश्तिहार दिया करें, और टीवी चैनल्स पे आपके पोल खुल चुके हैं। मौलवी क्या करता है, मौलवी को गुस्सा आ गया, मौलवी आया बाहर से बड़ा गुस्से में आ गया, बीवी को कहा तलाक तलाक तलाक, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, बीवी होगी फारिग। अब मौलवी साहब फ़ोन करते हैं अपने मदरसे के दूसरे मौलवी को, अच्छा बात सुनो यार, हमने इकट्ठे पढ़ा हुआ है, तो लिहाजा तुम मेरी बीवी के साथ शादी करके एक रात सेटिंग शूटिंग करके अगले दिन जो है इसको तलाक दे देना, ये फिर मेरे पास वापस। फिर मुफ्ती साहब दोबारा मुफ्ती साहब आए अब स्पीच करने के लिए मस्जिद में। मुफ्ती तारिक मसूद साहब बड़े गुस्से में, और जनाब घर जैसे ही पहुँचे बीवी ने कोई ऐसी
بات کی یا کھانے میں نمک کم تھا، مفتی صاحب نے بیوی کو 3 مرتبہ کہا طلاق طلاق طلاق، اور اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے اپنے مدرسے کے مولوی کو فون کیا، یار دیکھو پھر مسئلہ وہی ہو گیا ہے، بتانا کسی کو نہیں۔ مجھ سے اعلان کیا کریں، آپ باقاعدہ حلالہ سینٹر کھولیں اور اپنے مولویوں کو وہاں پہ رکھیں، اور مولویوں کی بیویاں یا اس طرح کے جتنے بھی آپ لوگوں کی خواتین ہیں ان کا رکھیں، بھائی جس کو حلالے کی ضرورت ہو، ہمارے ہاں مولوی دستیاب ہیں، ہمارے یہاں لوگ دستیاب ہیں، تو اس کو آپ کھلا پیکج کیوں نہیں دے رہے، بلکہ اس کے باقاعدہ آپ کیا کریں، پیجز بنائیں، اس کے آپ جو ہے وہ مختلف اشتہارات چلائیں کہ دیکھیں حلالہ میں ٹینشن کوئی نہیں لینی، غصے میں اگر کہ طلاق دے بھی دی تھی 3 مرتبہ اس کو کہہ بھی دیا کہ طلاق 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 خلاص، ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ایسے مولوی دستیاب ہیں جو ایک رات کے لیے سیٹنگ شوٹنگ کرتے ہیں اور اگلے دن طلاق دے کے زنانی دوبارہ آپ کی خدمت میں تقدیم کر دی جاتی ہے۔ ہم کیوں نہیں کرتے مفتی صاحب؟ حلال نہیں ہے؟ حلال ہے نا، ابھی دیکھیں میں آگے رکھوں گا آپ کی خدمت میں، ٹینشن نہیں لینی، چلیں آگے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ متا سینٹر ہے اور اپنی بیٹی کو پیش کرے، یہ سن کے بھی اس کو کانپنے لگے گا غصے سے۔ نہیں بھائی آپ یہ بتائیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ رضا کبیرہ کے لیے دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ جی جو متا کے جواز کا قائل ہو وہ اپنی بیٹی لازمی پیش کرے، تو حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس متا کے جواز کے قائل تھے، اباحہ کے قائل تھے، وہ اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے، اور جس زمانے میں رسول اللہ اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ متا حلال تھا اور حضرت عمر نے آ کے اس کے اوپر جناب کیا کیا، اپنا اجتہاد کیا اور اس کو حرام قرار دے دیا، تو پھر اس زمانے میں صحابہ کیا کرتے تھے؟ ہاں آپ کی بخاری کی یہ روایت تو ہے کہ بخاری میں کیا ہوا جناب، وہ جب مہاجرین اور انصار کا آپس میں بھائی چارہ چل رہا تھا، دیکھا جناب مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں اور ان کے پاس یہاں پہ کچھ نہیں ہے، تو انصار میں سے ایک صحابی نے کیا کہا، دیکھو میں نے آدھا مال تمہیں اپنا دیا ہے، اس وقت میری 2 بیویاں ہیں، وہ 2 بیویاں ان کے آگے کی، کہا کہ ان میں سے ایک چوز کر لو، ٹھیک ہے۔ آپ وہاں کا دیکھو جی اسلام کی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے، بخاری کی روایت ہے، مذاق نہیں کر رہا، بخاری کی روایت ہے، تو کہا کہ ایک بیوی میں سے لے لو، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ والی مجھے دے دو، میں اسے طلاق دیتا ہوں، روز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی ایسا کریں، انہی صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب کیوں عمل نہیں کرتے؟ بھائی صحابہ نے کیا یا نہیں کیا؟ آپ دیکھیں بھائی کراچی میں کوئی بیچارہ پنجاب کا کمانے شمانے کے لیے آتا ہے، نہ گھر ہے نہ باہر ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ آپ کی 4 شادیاں۔ غیرت نہیں جاگنی چاہیے یہاں پہ، دیکھیں حلال بات کر رہا ہوں میں، یہاں پہ آپ کی غیرت نہیں جاگنی چاہیے، آپ نے یہ بھی نہیں کہنا توہین ہو گئی یا یہ کچھ ہو گیا، بالکل حلال صحابہ کی سنت کو یہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ وہاں دیکھیں مہاجرین ہجرت کر کے آتے تھے وہ اسلام کی خاطر، یہاں پہ اب حلال جو ہے وہ رزق حلال کمانے کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے ایک بندہ بیچارہ پنجاب سے آ رہا ہے، تو مفتی صاحب آپ اپنا نمبر چلائیں، بالکل نیچے پٹی پہ چلائیں کہ دیکھیں اگر کوئی شخص حلال رزق کی جستجو میں کراچی تشریف لے کر آتا ہے، اور صحابہ کے زمانے میں چونکہ مہاجرین جب انصار کے پاس آتے تو جن انصار کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے اپنی ایک پیش کر دی تھی، طلاق دے دی تھی، میں مفتی طارق مسعود صاحب صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، چونکہ صحابہ ہمارے سر کی تاج، ہماری آنکھوں کا سرما، ان کی اقتداء کرنی ہے، اور جو ان کی اقتداء کرے گا صحابی کا نجوم ہیں، ان کی اقتداء کریں گے جنت میں جائیں گے۔ میں مفتی طارق مسعود صاحب آج کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ بھائی کوئی بھی اگر شخص مسافر ہوگا، مہاجر ہوگا، ہجرت کر کے کراچی آئے گا اور اس کے پاس چلو مال شال تو کما رہا ہے لیکن بالآخر دوسری ضروریات تو ہیں، تو میں صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک عدد اپنی بیوی وہاں پر کہوں گا کہ میں اسے طلاق دیتا ہوں، تم کر لو بھائی، میں تو مفتی ہوں، مجھے اور مل جائیں گے کیونکہ بھائی فالوورز اتنے ہیں کریں گے یہ کام، حلال ہے، حرام تھوڑی ہے، غیرت نہیں جاگنی چاہیے، حلال کام پہ نہیں غیرت جاگنی چاہیے۔ آگے چلیں، اس کا مطلب یہ بے غیرتی ہے، اور بے غیرتی اسلام میں جائز؟ بولو۔ بغیرتی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب سے کوئی بھی بندہ وہاں پہ کھڑے ہو کے پوچھ لے، مفتی صاحب کیونکہ اتنی تو ضرورت ہے نہیں ہے کسی کا سامنا کر سکیں، مفتی صاحب سے پوچھ لیں مفتی صاحب یہ بتائیں اسلام میں جائز تھا یا نہیں تھا؟ سوال ہے، چھوڑیں اس چیز سے کہ بھئی حرام ہو، اسلام میں جائز تھا یا نہیں؟ اچھا جب یہ جائز تھا تو یہ بغیرتی تھی؟ سمپل سا سوال ہے، جب یہ اسلام میں جائز تھا تب یہ بغیرتی تھی؟ تو اس کا جواب دے دیں۔ نہیں ہو سکتی۔ اچھا تو اب میں دکھاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اس کا جواب دیتے ہیں ان کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی زبانی۔ ابن تیمیہ نے کیا جناب اس کا جواب دیا ہے، بہت زبردست جواب ابن تیمیہ نے دیا ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید نے اغاثۃ اللحفان فی مصائد الشیطان میں کیا بیان کیا ہے، ابن قیم جوزی نے یہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں جی عرض خدمت یہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا شیخ الاسلام وہ کہہ رہے تھے کہ نکاح متعہ خیر من نکاح التحلیل من اکثر من 10 اوجہ، کہ جناب 10 سے زیادہ وجوہات کی بنا پر نکاح متعہ نکاح تحلیل سے، یعنی کیا مطلب ہے، یہ جو ماشاءاللہ مولوی صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور ایک ہی دفعہ 3 دفعہ بولا بیوی سائڈ پہ اور پھر بعد میں پشیمانی ہوئی کہ بھائی بڑی مشکل سے تو ملی تھی، اے بھی گئی حد تو ہن، تو کہا کیسے بھائی توجہ کرنی ہے، انہوں نے کہا ہے متعہ بغیرتی ہے۔ اب جو متعہ بغیرتی ہے ان الصحابہ تمتعوا علی عہد النبی، اب میں تمتع کی جگہ مفتی طارق مسعود صاحب کے الفاظ یہاں پہ رکھ دوں، یہ تھوڑا سا زوم کرتے ہیں آپ کے لیے، یہ ان الصحابہ تمتعوا علی عہد النبی، ان الصحابہ بغیرتی علی عہد النبی، مفتی طارق مسعود صاحب کے بقول میرے نہیں، تو یہ صحابہ عہد نبی میں العیاذ باللہ بغیرتی۔ ہاں بھائی میرے اہل سنت بھائیو بتاؤ، مفتی طارق مسعود صاحب بیچارے مشہور ہونے کے چکر میں، اپنے ٹک ٹاک بنانے کے چکر میں ایسی چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں پھر وضاحتی بیان دیتے ہیں، پھر مزید پھنس جاتے ہیں۔ اچھا آگے چلیں بھائی، کیونکہ اب میں نے رکھنا ہے تمتع کی جگہ بغیرتی لفظ،
کیوں مفتی طارق مسعود صاحب نے رکھا ہے بھائی یہ بغیرتی؟ صحابہ عہد نبی میں العیاذ باللہ بقول مفتی طارق مسعود صاحب کے بغیرتی کیا کرتے تھے. ولم یکن فی الصحابہ محلل قط، لیکن صحابہ میں کوئی محلل نہیں ملے گا. بولو جی، مفتی صاحب کہتے ہیں نا بولو جی محلل نہیں ملے گا. آگے دیکھیں ایک اور وجہ کہ ان النکاح المتعہ مختلف فیہ بین صحابہ، صحابہ کے درمیان متعہ مختلف فی ہے. فاباحہ ابن عباس، ابن عباس اس کی بات کے قائل تھے، یعنی ابن عباس اس بغیرتی کے بولو جی قائل تھے. ہاں جی کیا کریں گے آپ لوگ؟ بولیں قائل تھے. اچھا ایک کال کہتا ہے جی رجوع کر لیا تھا اس کے اوپر البتہ ہمارا. اور اباحہ عبداللہ بن مسعود، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بھی اس بغیرتی کے بولو جی مصعب قائل تھے. آگے چلیں جی. اور ابن عباس کا فتویٰ مشہور ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں آگے. اور کہا جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہیں پہ نہیں آیا کہ مستمتع و مستمتبہ وہ ان کے اوپر لعن کی ہو. ایک چیز بھی نہیں آئی کہ متعہ کرنے والے جس کا متعہ کیا جائے ان کے اوپر لعنت کی ہو، نہیں. لیکن محلل اور محلل لہ کے لیے کیا آئی ہے؟ لعنت آئی ہے. اچھا اس کے بعد کہا کہ جو شخص متعہ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ غرض صحیح رکھتا ہے. ایک خاتون کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ایک حلال طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ ایک پروسیس جو ہے وہ گزرے. اب دیکھیں لازم تھوڑی ہے، آپ کہتے ہیں ایک چیز حلال ہے وہ کرنی ہے اور وہ ایسے کرنی ہے جیسے مفتی صاحب کا دل کر رہا ہے. بھائی مثلا ایک بیوہ خاتون ہے، وہ چاہتی ہے کہ بھائی میں عقد موقت کروں. اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں عقد دائمی کرو، اس سے بڑی آپ کو ضمانت ملتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال میری یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ یعنی ایک ٹیکسی جا رہی ہے، یہ مثلا ایک آپ نے کار کروائی، اس کار میں آپ بیٹھے، کار والا ایک دفعہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ میں آپ کو فلاں جگہ اتار دوں گا، ایک دفعہ آپ کو نہیں بتاتا اور کہتا ہے میں آپ کو لے چلتا ہوں، لیکن وہ راستے میں آپ کو اتار دیتا ہے. کون سی چیز بری ہے؟ کون سی چیز عقلی طور پر آپ کو معیوب لگ رہی ہے؟ وہ کہ بھائی اس نے ہمیں بغیر بتائے اتار دیا. عقد موقت میں وہ شخص بتا رہا ہے کہ بھائی اتنی مدت میں آپ کے ساتھ، آپ میرے نکاح میں، لیکن عقد دائم میں تو اصل پتہ ہی نہیں ہے مفتی صاحب کو، کسی ٹائم بھی مفتی صاحب کا ٹیمپر لوز ہو سکتا ہے. تو یہ اس جہت سے تو یہ تو پھر اس خاتون کے ساتھ مرشد ہاتھ ہو جائے گا نا. اچھا آگے چلیں. پھر کہتے ہیں کہ جی ہاں آخری ملاحظہ کریں 8واں، وہ کہتے ہیں نکاح متعہ اس سے فطرت اور عقل جو ہے، البتہ فطرت انسانی، عقل انسانی اس سے متنفر نہیں ہوتی. اور اگر اس سے یہ منفور ہوتا، اگر یہ بغیرتی ہوتی تو کہتے ہیں اول اسلام میں یہ مباح نہیں ہونا تھا. ہیں مصعب اول اسلام میں کیا ہے؟ یہ مباح نہیں ہونا تھا. اب آپ بتائیں کیا کریں؟ لہٰذا ہمارے مفتی صاحب آپ نے کیا کیا؟ اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے. اب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں ناظرین، دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری مسلم میں کیا سین چل رہا ہے، اور یہ آپ کی خدمت میں پتہ چلے گا کہ جناب متعہ جب یہ کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے. اب ہم چلتے ہیں صحیح مسلم کی طرف. یہ ملاحظہ فرمائیں صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر روایتیں نقل ہوئی ہیں. کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جابر بن عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ نعم استمتعنا علی عہد رسول اللہ، ہم عہد رسول اللہ میں متعہ کرتے تھے. البتہ ممکن ہے یہاں پہ متعۃ الحج کی بات ہو. اس کے بعد پھر نیچے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ متعۃ الحج کی بات نہیں ہے. کننا نستمتع بالقبض من التمر والدقیق، ہم مٹھی بھر کھجور اور آٹوں کے عوض متعہ کرتے تھے. کس سے کرتے تھے؟ کہ آپ مشرکوں سے تو نہیں کرتے. بھائی صحابہ کی بیٹیاں ہوں گی یا صحابہ کی کیا ہوں گی، کچھ نہ کچھ لگتی ہوں گی، صحابیات ہوں گی، کوئی تو اس طرح کا معاملہ ہوگا. تو یہ بغیرتی آپس میں کون کر رہے تھے مفتی صاحب؟ بقول آپ کے علی عہد رسول اللہ و ابی بکر حتی نہا عنہ عمر. ہاں یہ کیا جناب متعۃ النساء یہ کرتے تھے صحابہ، اور حضرت عمر نے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہے ہو بھائی، چھوڑو ان چیزوں کو، رسول کا زمانہ گزر گیا. حضرت ابو بکر وہ کہتے ہیں نا قد خلت گزر چکے ہیں. اچھا پھر آگے کہتے ہیں کہ ابن عباس ابن زبیر ان کا اختلاف ہو گیا متعتین کے متعلق. جابر نے کہا فعلناہما، ہم دونوں متعۃ النساء و متعۃ الحج دونوں ہم رسول اللہ کے زمانے رسول اللہ کے ساتھ کرتے تھے. پھر حضرت عمر نے آگے ہمیں منع کر دیا. لہٰذا یہ بخاری مسلم ابھی تو یعنی دیکھیں پوری فائل تھی، میں آپ کو دکھا سکتا تھا، اور مطابق ہم پہلے تفصیل سے کلام کر چکے ہیں. آج فقط یہی آپ کو بیان کرنا تھا. اب آ جائیں صاحب جو آپ نے کام کرنا ہے. دیکھیں آپ تقاضا کر رہے ہیں نا، تو اب آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ حضرت عائشہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ کام کرنا ہے. یہ دیکھیں آپ کے پیر و مرشد فتح الملہم شرح صحیح مسلم، کس کی؟ مفتی محمد تقی عثمان شیخ الحدیث و مفتی اعظم دارالعلوم کراچی دیوبند. اس پہ جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے؟ مسئلہ شیر دادن کبیر، بڑے بندے کو دودھ پلانا. ابھی مفتی صاحب آپ نے اپنا ڈیری ملک کھولنا ہے، اس حوالے سے آپ پہ لازم ہو چکا ہے آپ نے اپنا ڈیری ملک کھولنا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ازین مطلب استدلال کرتے، انہوں نے استدلال کیا کہ دودھ پینے سے حتیٰ فرد بزرگی یعنی بڑا آدمی میرے جیسا کوئی
30-35 سال 40 سال کا بندہ بھی اس کی بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے, اس کو بھی دودھ پلاؤ تو وہ آپ کا محرم بن جائے گا. این مذہب ابن حزم است و در محلہ آن را آورده. اچھا شیر خوردن فردی بزرگ ہم باعث بار رضاعت می شود ولو ان کے پیر مرد. وہ بوڑھا آدمی بوڑھا ہی شخص کیوں نہ ہو بیچارہ, آخری عمر میں بڈھے وارے آیا پیا ہے تے انہوں جناب تسی دودھ پیا ہوتے ہو جاسی محرم. آگے دیکھتے ہیں کیا کیا بیان ہوا ہے. اچھا یہ دیکھیں دیدگاہ شانی الباجی, اس کی جو ان کے عالم ہیں الباجی, ان کی نظر یہ ہے کہ ہر کس از خواہران ایشان ہمشیر بخورد, ان کے بہنوں سے کوئی بھی اگر دودھ پیے تو وہ اس پر محرم ہو جاتا ہے چاہے وہ بڑی ہی عمر کا کیوں نہ ہو. اس لیے امام مالک نے روایت کی کہ خار و دختران خارج توصیہ میں کر کہ مردانی کی ضرورت داشت. جو حضرت عائشہ کیا کرتی تھیں, اپنی بہنوں اور اپنی بہنوں کی بیٹیوں کو یہ کہا کرتی تھیں جو لوگ بھی چاہتے ہیں میری خدمت میں آئیں وہ پہلے تمہارا دودھ پئیں. اور یہ کہا این دیدگاہ اختصاصی ایشانس, یعنی حضرت عائشہ کے یہ ساتھ مخصوص ہے. استاد ما علامہ سہارنپوری در اوجاز المسالک آن را پذیرفتے است, انہوں نے بھی آپ کے جو ہے سہارنپوری صاحب نے بھی اسی مسئلہ کو قبول کیا ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں جی, ابو بکر جساس نے کہا حضرت عائشہ رسول اللہ کی بیویوں میں فقط وہ قائل تھیں کہ اگر کوئی بڑا شخص, اگر کوئی بڑا کم عمر نہیں بڑا شخص جو ہے وہ دودھ پی لے تو اس سے محرمیت آ جاتی ہے. اور پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ از مواردی کے بر صحت گفت جساس دلالت, وہ چیزیں جو جساس کی اس بات کے صحت پر دلالت کرتی ہیں وہ ابن ماجہ کی روایت ہے جو اس نے باب الرضاء الکبیر میں حضرت عائشہ سے نقل کی ہے. تو ابھی ہم وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا جی وہ کیا ہے, لقد نزلت آیت الرجم, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ 2 بار نشیدن از مسائل مربوط برضاعت کبیرہ. اچھا نیچے دیکھیں بڑی زبردست بات ہے. حضرت عائشہ از رفتن سالم بن نزد ام مانت, ہاں یہ توجہ کیجیے گا, مجھے موطا میں آیا نافع سالم بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ نے مجھے اپنی بہن کے پاس بھیجا. کس کے پاس؟ ام کلثوم بنت ابی بکر, وہی جس سے عمر کی شادی ہوئی, حضرت عمر کی اس سے شادی ہوئی, کہ 10 مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا دیکھو جاؤ میری بہن ام کلثوم کے پاس ہوئے, بولو 10 دفعہ دودھ پلائے. ٹھیک ہے اب یہ اچھا خاصا بڑا آدمی ہے, اس کو کہا جا رہا ہے جاؤ اس کا دودھ پی کے آؤ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ جاتی ہے تو اما ام کلثوم دراصل بیماری نہ توانست پیشہ سیوار چنی. وہ حضرت ام کلثوم جو ہیں ابو بکر صاحب کی بیٹی, وہ تھوڑی سی بیمار تھیں اور وہ 3 بار سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکیں. دودھ پلایا اس بڑے آدمی کو. توجہ کریں, آپ غور کریں کیا سین چل رہا ہوگا وہاں پہ ہیں. تو آج مفتی طارق مسعود صاحب آپ اپنا ڈیری ملک کیوں نہیں کھولتے؟ آپ کو کھولنا چاہیے. کیوں؟ ام المؤمنین کی اقتداء کرنی چاہیے. آپ کہتے ہیں شیعہ اپنی لڑکیاں پیش کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ بھائی ہم حاضر ہیں, لیکن ظاہری بات ہے آپ کے گھر آنا جانا ہوگا. عقد موقت کے کچھ معاملات جیسے شادی کے لیے جاتے ہیں معاملات ہوتے ہیں نا گھر بار دیکھنے کے لیے, تو آپ کے گھر بار ہمیں آنا ہوگا. میں کچھ افراد بھیجوں گا جو بالآخر ایک اٹھنا رہن سہن دیکھیں گے. رہن سہن دیکھنے کے لیے جب ظاہری بات ہے محرمیت چاہیے, تو وہ جو 2-3 بندے ہماری طرف سے آئیں گے تو آپ اپنے وہاں پر تقاضا کریں. جیسے حضرت عائشہ اپنی بہن سے کہتی تھیں کہ یہ آئے گا اسے دودھ پلانا ہے, وہ دراصل 3 دفعہ پلا چکی, وہ بیماری کی وجہ سے نہیں زیادہ پلا چکی, تو پس اس کوئی اجازت نہیں ملی کہ وہ ام المومنین سے ملاقات کرے. لہٰذا آپ ایسا حساب کتاب بنائیں کہ ہمارے کچھ بندے ہیں ان کو دودھ پلا جائے. بغیرتی نہیں ہے بھائی, یہ بغیرتی نہیں ہے, روایت ہے, توہین بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں جواب اس زبان میں دے رہے ہیں جس میں آپ نے بات کی ہے. آپ ہی کی بات آپ کی طرف پلٹائی ہے, اس لیے اب آپ نے غصہ نہیں ہونا, لال پیلے بھی نہیں ہونا. میرے سنی بھائیوں نے بھی اس پہ لال پیلا نہیں ہونا. اگر لال پیلا ہونا ہے تو مفتی صاحب کی بات پہ ہونا کہ مفتی صاحب جس طرح جواب دو گے اس طرح جواب لو گے. میں چاہتا تو اس سے ایک اور قدم آگے بڑھ کے بھی آپ کی خاطر تواضع کر سکتا تھا. بھائی کے پاس میٹر بہت ہے, جو زبان آپ بولتے ہیں اس سے دگنا میں بول سکتا ہوں, لیکن ہم اس طرح سے کلام نہیں کریں گے, بلکہ پیار محبت سے آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں کہ آپ اپنا ایک ڈیری ملک کھولیں, پھر آئیں گے وہ دودھ شدھ پئیں گے, محرم تجارت ہو جائے گی, پھر انشاءاللہ متے کی باتیں بھی چل پڑیں گی, کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اب یہ نہ حضرت عائشہ کی توہین کی ہے, بھائی توہین کی تو آپ نے کی ہے. صحابہ وہ کرتے تھے, آپ نے کہا یہ بغیرتی ہے. وہ کہا کہ صحابہ رسول کے زمانے میں, ابن تیمیہ نے کہا, ابن قیم جوزی نے لکھا. اب یہ سارے معاملات آپ کی اپنی کتابوں سے ثابت ہیں. بسم اللہ, یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں. مزید اگر کسی میرے سنی مولوی بھائی کو طلب ہو رہی ہوگی تو اس کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.